बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ेब। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाज़रीन, स्वात में जब हालिया कशीदगी का आगाज़ हुआ तो दीर में पहले एक पीटीआई के एमपीए की गाड़ी पे हमला हुआ जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए। उसके चंद ही दिन बाद हमने देखा कि स्वात और दीर के सरहदी इलाकों में मुसल्लह तालिबान और शिदत पसंद जो है वो नज़र आए और उन्होंने फिर मुसल्लह गश्ती भी शुरू की। फिर उसके बाद एक और वाक़या आया जिसमें एक डीएसपी और एक सिक्योरिटी एहलकार को यरग़माल बनाया गया। ताहम बाद में वो एक जर्गे के ज़रिए से उनको रिहा किया गया। तो इन वाक़यात से वहाँ पूरे मालकंड डिवीज़न में एक बड़ी खौफ़ और हिरास की फ़िज़ा फैल गई। फिर हमने ये भी देखा कि उसके खिलाफ मुज़ाहिरों का आगाज़ हुआ और दीर से उसका आगाज़ हुआ और फिर स्वात में मुसलसल हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग अमन की हिमायत में और शिदत पसंदों के खिलाफ जो है वो मुज़ाहरे कर रहे हैं। आज भी स्वात में चारबाग के मुकाम पे एक मुज़ाहरा हुआ। 2 दिन पहले स्वात में एक बड़ा ही एक तारीख़ी मुज़ाहरा हुआ जिसके बारे में स्वात के सहाफ़ी कहते हैं कि ये शायद स्वात की तारीख़ में इस तरह का बड़ा मुज़ाहरा जो है ना पहली मर्तबा जो है ना वो देखने में आया। तो स्वात के अंदर क्या कुछ होता रहा है, इस पर वहाँ के मकामी सहाफ़ियों ने बड़ा जो है ना अहम किरदार अभी तक अदा किया है कि वो इब्तिदाई से जो है ना उन्होंने लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग की है, पूरी दुनिया को इन्फॉर्म किया है। फिर हमें ये भी यानी देखने में आया कि कुछ सहाफ़ियों को कुछ मुश्किलात भी पेश आई। तो आज हमारे साथ स्वात के एक सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ ज़फ़र साहब मेहमान हैं। फ़याज़ ज़फ़र साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, रोज़नामा मशरिक़ के ब्यूरो चीफ़ हैं। एक गैर मुल्की रेडियो के लिए भी काम करते हैं। फ़याज़ ज़फ़र साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत साहब। फ़याज़ ज़फ़र साहब, ये जो जब ये महीना डेढ़ महीने पहले जब पहली मर्तबा तालिबान स्वात में देखे गए मुसल्लह गश्त करते हुए, तो ये असल में मामला क्या था? उस वक़्त मंज़र ये था कि उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे थे टीटीपी के साथ। तो क्या ये तालिबान जो है ना अपनी मर्ज़ी से आए, उन्होंने एक जैसे वो पल्स चेक करते हैं या एक टेस्ट केस के तौर पर वो देख रहे थे कि स्वात की अवाम का क्या रिएक्शन आता है? या उनको जो है ना मतलब पहले से एक प्लानिंग के तहत इजाज़त दी गई थी कि बस आप आ जाएँ? ऐसा है कि तकरीबन 2-3 माह पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मुसल्लह तालिबान स्वात के बालाई पहाड़ों में मौजूद हैं। जी। ये खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा था। लेकिन हमें पता था कि इनको दीर के बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान से लाया गया है। अच्छा। फिर जब ये खबर अच्छी तरीके से नहीं फैली, तो फिर एक कर्नल साहब ने एक डीएसपी को कहा कि सर्च ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो वहां पर उनको गिरफ्तार करवाया गया और जी, वहां एक वीडियो बनाएगी जो सब लोगों ने देखी है, और उसी जी। दिन वो वीडियो रिलीज कर दी गई। वीडियो रिलीज करने का मकसद ये था कि तालिबान स्वात में मौजूद हैं और ये अच्छा। देखना चाहते थे कि क्या स्वात के अवाम अब तालिबान को कबूल करते हैं या नहीं। इस वाक़ये के बाद लोगों में काफ़ी खौफ और हरास फैला और जो टूरिज़्म है उसको शदीद धचका लगा। इससे पहले सैलाब भी आया था। तो लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा वो किया सोशल मीडिया पर कि हम तालिबान को नहीं मानते। फिर उन्होंने एक उसके बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। मट्टा, ख्वाजखेला, कब्बल, एक जगह दूसरी जगह कि हम तालिबान को इस ज़मीन पर वापस नहीं आने देंगे। फिर जो बड़ा वाक़या हुआ वो मिंगोर बाईपास पर हुआ कि जी। एक बाप बेटे को कत्ल किया गया और उसको रंग दिया गया कि ये दहशतगर्द थे। सीटीडी ने बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज जारी की है। फिर मैंने उस खबर की इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें मालूम हुआ कि ये पैसों का लेन-देन था और अच्छा। जिन बंदों ने बाप बेटे को कत्ल किया था, वो सुपारी पे उन्होंने पैसे लिए थे, इस बात की कि हम इस बंदे से 50 लाख रुपए निकलवाएंगे। जब अच्छा। मेरी खबर सोशल मीडिया पर मैंने जारी की, तो उसके बाद स्वात पुलिस प्रशासन ने मिंगोरा में कॉल दी एहतजाज के लिए।
کہ ایک بیگناہ باپ بیٹے کو آپ نے ایک تو قتل کیا، دوسرا اس کو دہشت گرد بھی قرار دیا. تو ٹھیک. اس واقعے کو چھپانے، دبانے یا لوگوں کو اس احتجاج میں کم سے کم آنے کے لیے کسی نے اسکول وین پر فائر کی. جب اسکول وین پر فائر ہوئی تو اچھا. اس کے بعد لوگوں میں غم و غصہ بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر دیکھا گیا کہ نشاط چوک میں سوات کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا. بالکل. نشاط چوک وہ چوک ہے جس میں اوڈی خان صاحب نے جلسہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے، قاضی حسین احمد صاحب نے جلسہ کیا ہے. لیکن یہ جلسہ جو تھا، آپ تو صرف سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، میں موجود تھا اس جلسے میں. گلیوں میں جگہ نہیں تھی، چھتوں پر جگہ نہیں تھی، اور اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ نیچے تھے، جس کو مظاہرین کہتے ہیں، ان میں خوف نہیں تھا بم اچھا. دھماکے کا، سوسائڈ اٹیک کا. اور جو اوپر اسٹیج پر بولنے والے تھے ان میں بھی خوف نہیں تھا، اور انہوں نے کھل کر بات کی کہ ہم دہشت گردی کو اپنی سرزمین پر تسلیم نہیں کر رہے. اس کے بعد ٹھیک. آج کو چارباغ میں مظاہرہ ہوا. تو کل میں نے ایک اور سٹوری جو ہے وہ بریک کی ایکسکلوسیو کی، جو مسلح بالکل. طالبان تھے وہ واپس جانا شروع ہو گئے اور وہ افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. اور اچھا، یہ جلد میں ہی اسی سٹوری پہ بات کروں گا. یہ آج بھی مشرق اخبار میں چھپی ہے آپ کی سٹوری. تو یہ تو ہم نے جب یہ معاملہ گرم ہوا تو جب ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی، لوگوں نے جو ہے نا ان کو حکومت پہ تنقید شروع کر دی. تو پھر بیرسٹر سیف کی طرف سے، یہ جو خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان ہے، ان کی طرف سے ایک بات کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو وہاں پہ آئے تھے وہ جو بھی تھا، لیکن اب وہ واپس جو ہے نا چلے گئے ہیں. لیکن آج آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ ان کی واپسی اب شروع ہو گئی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ تقریباً کتنے لوگ آئے تھے سوات؟ کچھ اندازہ ہے کتنے طالبان تھے؟ اور ابھی تمام چلے گئے یا میرا ابھی بھی کچھ ہے؟ نہیں ابھی بھی ہے، سارے نہیں چلے گئے ہیں. یہاں پر ان کی جو تعداد تھی وہ 200 سے 250 کی تک تھی. تو اچھا. ان میں سے گروپوں کی شکل میں روانگی شروع ہو گئی ہے، لیکن سارے طالبان ابھی تک گئے نہیں ہیں، ابھی موجود ہے سوات میں. لیکن مرحلہ وار انہوں نے آغاز کر دیے ہیں جو احتجاج ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے رفعت صاحب، وہ اگر میں اس کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سوات کے عوام میں. سوات جی. کے عوام نے خوف کے سارے بت توڑ دیے ہیں. ہوں. ابھی 2007 2022 میں فرق ہے. 2007 میں جب یہ فضل اللہ کو لائے تھے تو پہلے ان کے پاس بندوق نہیں تھا. ہوں. پہلے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن پر وہ حدیث قرآن کا درس دیتے تھے. لوگوں نے کہا کہ دیتے رہو. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. تو ہمارے پختون بیلٹ میں مدرسہ مسجد بنانے میں لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. وہ شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ آلات موسیقی جلاؤ. اب اگر رفعت صاحب اپنا ڈیش ٹی وی جلانا چاہتے جائے، مجھے کیا ہے. لیکن جب انہوں نے پوری ضلع میں جی. کمیٹیاں قائم کر کے طالبان کو تقسیم کیا، اسلحہ تقسیم کیا، بم تقسیم کیے، اور ایک دم طالبان بندوق کے ساتھ نکل آئے. انہوں نے خان کو قتل کیا، انہوں نے پولیس کو قتل کیا، انہوں نے علماء کو قتل کیا، انہوں نے بالکل. اس کو طالبان کے خلاف بولنے والوں کو قتل کیا. اس وقت 1600 پولیس تھے یہاں پر، اب 15,000 ٹرین ہیں. اس وقت ان کی جو کوشش تھی وہ اس میں جو اسکرپٹ رائٹر تھا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ابھی 2022 میں یہ بندوق کے ساتھ آئے ہیں. تو اب سوات کے عوام نکل چکے ہیں. اور آج جو چارباغ میں مظاہرہ ہوا ہے اس میں وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام صاحب نے بھی شرکت کی ہے. انہوں نے بھی اچھا. کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی دہشت گردی قبول نہیں کریں گے. اب لوگوں نے کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی مشکوک شخص نظر آئے اس کو پکڑے، اس کو مارے. تو اچھا. بالکل کھلا پیغام دیا ہے سوات کے لوگوں نے ان لوگوں کو جو طالبان لائے تھے کہ اب یہاں پر دہشت گردی طالبان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو لوگ لائے تھے کہ اب ان کو واپس لے جایا جائے. تو اب ان کی اچھا. مرحلہ وار واپسی جو ہے وہ شروع ہوگی. اچھا، یہ فیاض ظفر صاحب، یہ جو ابھی حالیہ جو حالات بنے ہیں سوات میں، ایک تو سوات جو ہے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے جو ہے نا تقریباً یہاں سے الیکشن سویپ کیا تھا. تو یہ سوائے مراد سعید کے وہ بھی جو ہے نا ایک واضح بات نہیں کرتے ہیں. وہ کسی اور کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا یہ ویڈیو لاگ وغیرہ یہ کر رہے ہیں. واضح طور پر وہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں.
یہ جب معاملات شروع ہوئے تو ایسی اطلاعات آئیں کہ سوات کے جتنی بھی ایم پی ایز ہے یا جو وزراء ہے کابینہ میں، وہ سارے جو ہے نا یا تو اسلام آباد چلے گئے ہیں یا پشاور شفٹ ہو گئے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور ابھی بھی سوات کے جو ایم پی ایز وغیرہ ہے وہ سوات آتے رہتے ہیں یا وہ نہیں آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں، فوٹو اچھا شوٹ کے لیے آتے ہیں، آ کے ایک تصویر بناتے ہیں اپنے حجرے میں کسی اور مقام پہ، پھر اچھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو تصویر پریس لسٹ کے ساتھ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. دوسرا آپ نے بات کی مراد سعید صاحب کی، تو مراد سعید صاحب تو جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ان کی لیڈر اور فوج کے درمیان مسئلہ چل رہا ہے، وہ اس بالکل. وجہ سے وہ کر رہے ہیں. ہاں اس مراد کی سعید طرح. صاحب میں اگر ہوئے غیرت ہو تو سواد ہوں. آ جائے، اگر ہاں میں کوئی اچھا، غیر ہے تو سوات میں آج بھی نہیں اگر ہے وہ، بات سوات کرتے میں نہیں سواد ہے، میں. سوات میں نہیں 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 ہے. سواد میں نہیں نہیں بالکل نہیں، یہ کبھی آئے نہیں، میں اچھا. نے کبھی دیکھا ہے نہیں ہے. ہوں. بات ابھی میں بیٹھا ہوں، میں سوات میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بالکل. بات کرنی ہے مراسیل تو آ جائے. ابھی پرسوں اس نے کہا کہ میں پینڈی میں احتجاج کروں گا، آگ ہوں. لگی ہے سوات میں احتجاج کر رہے پینڈی میں. کل یہ کہے کہ میں دبئی میں احتجاج کروں گا یا تھائی لینڈ میں کروں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. مراسیل صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ آپ پہلے سوات آ جائے، سوات میں بیٹھ کے بات کریں تو پھر آپ کی بات کو مانا جائے گا. اچھا اچھا، یہ جو ابھی اس مظاہرے کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا تاریخی مظاہرہ جو 2 دن پہلے نشاط چوک میں ہوا ہے منگورا میں، تو یہ تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں کیونکہ اس میں ایمل ولی خان صاحب بھی تھے، اس میں منظور پشتین بھی تھے، اس میں میرے خیال میں صرف ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں تھی اور ایک جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں تھی، باقی سب جماعتوں کے لوگ تھے اس میں. نہیں، اس میں مسلم نون کے لوگ تھے. امیر اچھا. مقام صاحب کا بیٹا ہے عدنان امیر مقام، اس نے تقریر بھی کی تھی. پی ہوں. ٹی آئی کے جو سٹی میئر ہے شاہد علی خان وہ آئے تھے، ایم پی ایس لاگران آئے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو سٹیج پہ نہیں چھوڑا، لوگوں نے ان کو اچھا. تقریر کرنے نہیں دی اور ہوں. ان پر بوتل وغیرہ سے گزرات کیے، تو ان کو ان لوگوں نے سٹیج سے بگایا. اچھا، تو یہ جو فیاض ظفر صاحب، آپ خود بھی جو ہے نا تقریباً وہاں کے منگورا کے سینئر صحافی ہیں کئی سالوں سے، تو ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں تقریباً پچھلے 18-20 سالوں سے آپ وہاں سے رپورٹ بھی کرتے آئے ہیں. یہ جو جلسہ تھا اس میں کتنے لوگ جو ہے نا، ایک اندازے کے مطابق آپ لوگوں نے کچھ اندازہ لگایا کتنے لوگ تھے اس میں؟ اس میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہوتے تو وہ تعداد کم بتاتے، تو 40-45 ہزار بتا رہے ہیں، لیکن اچھا تعداد جو تھی 70-80 ہزار کے قریب تھی. اچھا ٹھیک ہے، تو بڑی تعداد ہے، وہ تصویریں وغیرہ ہم نے بھی دیکھی تھی، ویڈیوز بھی دیکھی تھی. اچھا، اب جو یہ حالات سوات کے اندر ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بالکل ان کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ مظاہرے کر رہے ہیں. تو اب آپ کو یعنی اگر اس کے باوجود بھی کل کو اس طرح کے واقعات پھر ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ پھر کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہو، تو اگر سوات میں پھر ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو پھر کیا آپ یعنی آنے والا منظرنامہ جو ہے نا آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ ایک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اچھا. کوئی واقعات نہیں ہوں گے. سوات کے لوگوں نے خوف کے تمام بت توڑ دیے ہیں، ہوں. اور اگر کسی نے ایسا واقعہ کرنے کی کوشش کی تو پھر نشاط چوک والا جو احتجاج ہے یہ بہت چھوٹا احتجاج ہوگا، اور پھر جو سوات کی لوگوں کی وہ ہوگی جو ان کے جو جوابی حملہ ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا. تو میں آپ اچھا کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت انشاءاللہ اس طرح کوئی واقعہ اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو حالیہ دنوں میں اب آج مطلب آپ لوگوں کو کچھ اطلاعات وغیرہ اب بھی ملتی ہیں کہ کہیں جو ہے نا کسی علاقے میں سوات میں یا دیر کی سرحد پہ طالبان آتے ہیں، نظر آتے ہیں، یا ایسے کوئی ان کی موومنٹ وغیرہ ہے؟ جس وقت میں 30 مقامات پر تھے، ان کو جب لایا گیا تھا پہاڑی راستوں سے، زمینوں راستوں سے 30 مقامات پر تھی. اب اچھا. بیشتر مقامات سے یہ واپس چلے گئے ہیں، اور کچھ مقامات پر جو موجود ہے وہ بھی واپس جانے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں سردی کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہوں. پہاڑوں میں جو بالائی پہاڑ ہے اس میں سردی میں رہنا مشکل ہوتا ہے. تو اب ان کے لیے دونوں طرف سے مشکل ہے، ایک تو سردی آ گئی ہے، دوسرا اس وقت کے عوام بیدار ہو گئے ہیں، جاگ گئے ہیں،
تو اب تقریباً یہ تمام واپس جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد یہ تمام واپس چل جائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ 2 مہینے تقریباً پہلے جب یہ مطلب اگست کا مہینہ تھا، اس وقت یہ ہے کہ سوات میں تقریباً ٹورزم کا جو ہے نا وہ اینڈ ہوتا ہے، مطلب وہ تقریباً پیک سے جو ہے نا بس وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جو یعنی سیاحوں کا جو ان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو جو ہی یہ خبریں جب پھیلی کہ طالبان آ گئے ہیں، تو اس وقت یہ تھا کہ ایک تو سیلاب بھی جو ہے نا اس نے بھی کافی تباہی مچائی تھی، خاص کر جو ٹورسٹ پارٹس ہے کالام میں ادھر ادھر۔ تو اس سے جو ایک فرق پڑا تھا، مطلب ٹورزم پہ ایک لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، تو اب اس کے بعد کچھ بہتری ہوئی ہے یا ابھی بھی جو ہے نا باہر کے آنے والے ٹورزم جو ہے نا وہ کتراتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو خطرات ہے، لیکن جس طرح آج میں نے خبر دی ہے کہ طالبان واپس جانے لگے، دوسرا یہ اچھا، رفت بھائی کہ سوات میں سمر ٹورزم سے زیادہ ونٹر ٹورزم ہے۔ بالکل، اگر آپ پشاور میں ہیں، لاہور میں ہیں، تو جی جی جی، موسم برف گرم باری، میں اپنے بچوں کو اے سی لگا سکتے ہیں، یو پی ایس لگا سکتے ہیں، لیکن سنو فال آپ پشاور لاہور میں نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بالکل۔ ونٹر ٹورزم جو ہے وہ سمر ٹورزم سے اب زیادہ ہے۔ تو امید ہے کہ اب جو حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ 2-3 ہفتوں میں ٹورسٹوں کا دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو کمنگ سیزن ہے ابھی ونٹر کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، یعنی ان کا خوف و ہراس جو ہے نا وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اب بھی آ رہے ہیں، جو مالم جبام میں ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس میں اب بھی مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، کانفرنس ہے ہوتی ہے، کمیٹی آتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر ٹورزم کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن جو ٹورسٹ ہے وہ خوف کی وجہ سے ان کا آنا کم ہو گیا۔ اب چند ہفتے بعد انشاءاللہ دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ اچھا، تو یہ جو جب یہ کشیدگی کا آغاز ہوا تو کچھ مطلب سیکیورٹی چیک پوسٹیں اور پریزنس بھی بڑھا دی گئی تھی، تو وہ ابھی بھی وہ سارے چیک پوسٹیں وغیرہ ہے؟ کیونکہ اب یہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جب یہ تھے سوات میں ملیٹنسی تھی تو اس وقت بڑی چیک پوسٹیں تھی، تو لوگ ان سے بھی بڑے تنگ ہوتے تھے۔ تو کیا ابھی بھی وہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے یا مرحلہ وار ختم کر رہے ہیں یا ابھی بھی چیک پوسٹیں ہیں؟ نہیں نہیں، ابھی کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، اچھا۔ نئے انہوں نے بنایا ہے۔ اور جو ہم، سوات اگلسی زون ہے، سوات قومی جرگہ ہے، انہوں نے ان جلسوں میں بتایا تھا کہ اگر کس جگہ پر چیک پوسٹ بنایا گیا تو اسی جگہ دھرنا دیا جائے گا۔ تو اس دفعہ کوئی چیک پوسٹ وغیرہ نہیں بنایا گیا اور کوئی چیک پوسٹ موجود نہیں ہے سوات میں۔ جناب فیاض ظفر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج ہم نے سوات میں جو موجودہ حالات ہے اس پہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک اپڈیٹڈ سچویشن جو ہے نا وہ بیان کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔